बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुनीर नियाज़ी साहब आज मुझे आ रहे हैं ज़हन में, और जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालत ज़ार है, जो भी जिन भी हालातों को, अगरचे नून लीग की हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब मतलब दरीना ख्वाब जो शहबाज शरीफ साहब का था वो पूरा हो चुका है, लेकिन हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हालत है वो क्या है, वो मुनीर नियाज़ी साहब की एक पंजाबी की नज़म है, वो उस पर पूरी सादिक आती है, पूरी फिट बैठती है। और वो ये है कि किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ए गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघ गए हुण तौबा वाले, रातां हुण होके भरन दियां नहीं, जो होया वो ते होना ही सी, ते होणियां रोके रुकदियां नहीं, एक वारी जद शुरू हो जावे ते गल फेर एवें मुकदी नहीं, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ते नून लीग नूं मरन दा शौक सी सर, और ये शौक पूरा मतलब कहते रह गए नवाज शरीफ साहब, बार बार कहते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन जिनको समझ नहीं आनी थी उनको समझ नहीं आई। और हालात ये हैं कि ग्राउंड रियलिटी चेक आज मैंने एक लिया। मामला ये हुआ कि मुझे अपनी गाड़ी के सिलसिले में, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैंने वो एक दोस्त का जो ड्राइवर था उसको साथ लिया, उसकी गाड़ी के ऊपर मैं गया तो थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा था, तो वो जो दोस्त का ड्राइवर था वो बता रहा था, मतलब वो जो गुफ्तगू कर रहा था वो रियलिटी चेक था जो इस वक्त। और फिर मैं जिस वर्कशॉप के अंदर गया, वहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे थे उनसे जो गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई, दुकानदार ताजर, वो आज मेरा मतलब देखे, हम जो लोग हैं ना, जो मतलब कह लें कि अपने कामों कारों में लगे रहते हैं, वो इस तरह मार्केटों में जाके आम लोगों से हमें कम मिलने का मौका मिलता है, तो वो, और ये होना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारे एडिटर होते थे अतर मसूद साहब, वो हमें तलकीन किया करते थे कि घर का सौदा सिर्फ खुद लेने जाया करें। आप रियलिटी के पास रहेंगे, आपको आटे दाल का भाव मालूम होता रहेगा, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये आपको बराह रास्त जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो सियासतदानों की ख़बरों की बयानात के हम बैठ के तज्ज़िये फड़काते रहते हैं, ये वो उनके ख़्याल में ये ठीक काम नहीं था, और मैं समझता हूँ कि उस्ताद आदमी थे, ठीक कह रहे थे। और आज ग्राउंड के ऊपर जाके इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि मरहूम अतर मसूद साहब बिल्कुल ठीक तलकीन किया करते थे। सर वो जो ड्राइवर ने जो बातें कही सुनने वाली थी, उन्होंने कहा कि जी कि मैं मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा दिहाड़ी का यानी एक दिन का जो घर का ख़र्चा है वो 600 रुपया है, तो मेरी जो आमदन है वो तो है 150 रुपया, बाकी का मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? जो 450 रुपया है, 450 रुपया वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? तो वो 450 रुपया वो खसारा है जो पूरा नहीं हो रहा। कोई उधार नहीं देता, और कितना कोई उधार देगा? वो कहता है बेड़ा गर्क कर दिया शहबाज शरीफ ने, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा यही बात, अब आप ये बताएं कि मैं उसको क्या समझाता, मतलब मैं, या मुझे कोई समझाना भी चाहिए था, क्या एजुकेट करना चाहिए था कि उसको समझा? नहीं भाईजान, असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है। सर ये बात किसी को समझ में नहीं आती, ये किसी को ये मैथ समझ में नहीं आ सकता। जो एक आम आदमी है, मेरी तरह का, आपकी तरह का, उसका जो पहला मसला है वो है घर का ख़र्चा, बच्चों की दवाई, फ़ीस, ज़िंदगी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, नेसेसिटीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी, जिनके बग़ैर ज़िंदगी चल नहीं सकती, वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या हैं? आटा, रोटी, दाल, चावल, किचन आइटम्स, और जो एसेंशियल आइटम्स है, ये बिजली, ये पानी, गैस, जो बेसिकली इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने एक शहरी की ये ज़रूरियात पूरी करे। और बाज़ ममालिक में जो फलाई रियासतें हैं वो तो जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनको फ्री देती हैं और बाकियों से टैक्स लेती हैं। ये बैलेंस इसी तरह ही कायम होता है। फ़िलासफ़िकल गुफ्तगू की तरफ हमने नहीं जाना, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। ये बातें उनको समझ में नहीं आती। उनका पहला मसला है कि पायने ख़र्चा किस तरह पूरा करना है, ज़रूरियात ज़िंदगी को मीट किस तरह करना है, ये ज़रूरियात पूरी किस तरह करनी है। इसी तरह वो जो काम कर रहे थे उनके मसाइल भी सेम, एक गरीब आदमी का या गरीब आदमी का मसला एक ही है कि
نیسیسٹیز ضروریات زندگی کس طرح پوری کرنی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور مار گئی، کمر توڑ گئی مہنگائی جو تھی سو تھی۔ مجھے کوٹن کوٹ میں بتا رہا ہوں اس ڈرائیور کی بات، وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ بجلی، اب میں اتنی سائنس نہیں پڑھا ہوا، مجھے اتنی اکنامکس نہیں آتی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ بجلی 500 روپے کی جلی ہوتی ہے اور 8,000 روپیہ اس پر ٹیکس ہوتا ہے، اور ہم ٹیکس کس کا دیتے ہیں؟ یہ قرضے ہم نے کھائے تھے، یہ جو قرض ادا کرنے ہیں باہر کے، یہ قرض ہم نے کھائے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ کرے کہ کہاں پہ قرض لگے ہیں، یہ چور کھا گئے، لٹیرے کھا گئے پاکستان کو، اور ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ یہ اس قوم کے اوپر کیا لگا ہے آج آ کے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ ایک موٹر وے، ایک ایٹم بم، اور اس کے علاوہ یہ 2-4 ایئرپورٹ، 3 ایئرپورٹ، اور اس کے علاوہ ہے کیا ہمارے پاس؟ سڑک جو اب ٹوٹتی ہے وہ بنتی نہیں، ہسپتال چلے جائیں کپڑے اتار کے بیچ کے آپ کو علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو گراؤنڈ کے اوپر صورتحال بڑی مخدوش ہے، تباہ کن ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اول تو یہ عمران خان صاحب جن کو جو لے کے آئے ہیں ان کو بہت شوق ہے پاکستان کو چلانے کا، اور وہ بار بار یہ شوق پورا کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ شوق پورا کرنے دیں۔ اچھا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، یہ بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ رہی تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے 9 اپریل تک، ان میں سے ماں سوائے ایک کے، وہ بھی ایک جو سیالکوٹ کی سیٹ تھی وہ بریال صاحب کی، وہ تو بیسیکلی مطلب قافلی کی سیٹ تھی ایک طرح سے، یا اس کی پرسنل تھی۔ اس کے علاوہ سارے الیکشن جو ہیں وہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب ہارے، سمپل از دیٹ۔ اس کا اور آپ دیکھ لیں کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ جو تباہی پھیلی ہے یہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے، کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، کس کا؟ عوام کا، کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ ہر خرابی کا ذمہ دار وہ ہے، اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی اس کو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں ریشو برائیوں کی، خرابیوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اچھے کاموں کی کم ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو تو اللہ پاک نے ماشاءاللہ ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ توفیق نہیں تھی کسی اچھے کام کی۔ تو اب یہ بات جا کے لوگوں کو نہیں سمجھائی جا سکتی کہ جناب یہ اصل میں وہ ہر جگہ پر آپ کے پاس وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ نہیں ہوتا کہ آپ بورڈ مارکر لے کے تو حساب کتاب ضرب تقسیم کر کے اوپر نیچے جمع تفریق کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل میں یہ جتنا عذاب آیا ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آیا ہوا ہے، کیونکہ 3.5 پونے 4 سال وہ کچھ نہیں کر کے گئے۔ تو آگے عمران خان کے پاس بڑا مضبوط بیانیہ ہے، وہ کہنے کا کہ جی 70 سال کے جو گند ہیں وہ میں 3.5 سال میں وہ ٹھیک کر سکتا ہوں، یہ وہ والا لاجک بیان کرتے ہیں اور لوگ اس کو بائی کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون عمومی طور پر اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا کم، اس کا جو والیوم ہے وہ ڈیمیج ہونے کا وہ ذرا کم ہے۔ تو اور ڈیمیج ہونے کا والیوم اس لیے کم ہے کہ وہ فیلڈ میں رہ کے فیس کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے تواتر کے ساتھ۔ آپ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے موسیٰ گیلانی کی جو کمپین ہے پچھلے 4 مہینے کی، آلموسٹ ادھر عمران خان صاحب اترے، ادھر اس کے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے وہاں پر اپنی کمپین شروع کر دی تھی، ایسے ہی ہوا ہے نا۔ تو وہاں پر جناب انہوں نے مطلب لوگوں کو یہ باتیں باور کرائیں، ہٹ کی، ہیمر کی، بار بار کی کہ یار یہ مطلب ایک تو وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی ذات بابرکات کے حوالے جو بھی ہیں ان کے سے جڑی چیزیں وہ گنوائیں، اور دوسرا کہ یہ ساری خرابیاں ان کی وجہ سے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر یہ نیریٹو ان کا بکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کو وہاں پر کنفرٹ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، متھا دے کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نون لیگ جو ہے وہ غائب ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو 4 دن وہ جو رہے وزیر اعلیٰ عدالت کے مطلب وہ ہیر پھیر کے اوپر، یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کہاں پہ ہیں؟ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے جی گوشہ نشینی درویش ہو گئے ہیں، وہ جوگی ہو گئے ہیں، کن پڑوا کے جوگی ہو گئے ہیں۔ تو وہ تو فیس مطلب لوگوں کو فیس ہی نہیں کر رہے، نہ وہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں آپ ان کی دیکھ رہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جناب کہ یہ بیسکلی کہ یہ عوام شوام جو ہے بس فضول کا سودا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی وڈے کار جو ہے وہ تگڑم ہونی چاہیے, معاملات وہاں پر ٹھیک ہونے چاہیے. تو لہٰذا اقتدار کی گیم جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, ہمارے ہاتھ میں, اور جب دل کرے گا ہم سیدھی کر لیں گے. نواز شریف صاحب نے جو بات کہی تھی وہ کہی تھی فوری الیکشن والی, اور فوری الیکشن سے پہلے یعنی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا گند جو ہے سارے کا سارا ان کی ناکامیوں کا سارا ملبہ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائے. لیکن ان کو بڑا شوق تھا وزیر اعظم بننے کا, تو وہ ان کے شوق پورے ہو گئے اور پارٹی کی مد نکل گئی. مد سمجھتے ہیں, اسمیش, تو وہ اسمیش ہونے جا رہی ہے. جو مریم کو اسمیش کرنا تھا انہوں نے پارٹی اسمیش کر دی ماشاءاللہ. تو یہ جناب معاملات ہیں. ریالٹی چیک یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر تیزی سے لوز کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں لوگ چونکہ لوگ شدید متاثر ہیں حالات سے, اکانومی کی وجہ سے, تو لہٰذا لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ مہنگائی کیوں ہے, اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لوگ آج کا حساب آج کے حکمران سے مانگ رہے ہیں اور وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر ووٹ کی شکل میں ہی ملے گا جو بھی ملے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پنجاب کی حکومت گرانے کے چکروں میں تھے, اور جو 3 سیٹیں ان کی اپنی تھیں, اگر ایک سیٹ کا جو خانے وال والی ہے وہ نیازی صاحب, عطا عمر نیازی کوئی اس طرح کا نام ہے ان کا, وہ خانے وال والی سیٹ جو تھی وہ مطلب اس کے علاوہ باقی 2 سیٹیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی نا ایز اٹ از. وہ تو انہوں نے بندہ الیکٹیبل چنا تھا, وہ نون لیگ کو چھوڑ کے وہ ادھر چلا گیا. اس کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ آنے والے وہ ویسے بھی پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, تو ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا کسی وجہ سے. تو پھر وہ آخری وقت میں نون لیگ میں شامل ہوئے, ٹکٹ لیا اور جیت گئے. تو یہ والا سین ہوا تھا. تو اب ان کی ریڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نہیں, میں نے پی ٹی آئی کی طرف جانا ہے, تو وہ اس طرف چلے گئے. باقی انہوں نے تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ جو 3 سیٹیں ہم جیتیں گے تو وہ جناب حمزہ شہباز جو ہے اس کی حکومت دوبارہ پنجاب میں آ جائے گی. سر جی وہ بھی فارغ ہوگی. اور پھر جو نواز شریف صاحب کا اصل پلان تھا وہ بڑا شاندار تھا, اگر میں کہوں کہ وہ سر وہ مجا ہوا ایک سیاستدان ہے, اور بزرگ ہی ہوتا ہے. بزرگ کی بات کہتے ہیں کہ جی بزرگاں دا کیا تے عاملیاں دا کھادا پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں. یہ ویلے سر ثابت ہوتا ہے کہ ٹھیک سی کہ غلط سی. تو جو نواز شریف کی بات نہیں مانی گئی, انہوں نے 2 ان کا پلان تھا. پہلے وہ چاہ رہے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ حکومت گرانا نہیں چاہ رہے تھے, پہلی بات ذہن میں رکھیں. اور ان کا پلان یہ تھا کہ ہم جو تنظیمیں نو کریں اس کی اپنی پارٹی کی, اور ہر یونین کونسل سے وہ 30 بندے وہ لینا چاہ رہے تھے. یہ مریم کی آپ نے وہ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ وہ فون کر رہی ہیں کسی رینڈملی, لسٹیں پڑی ہوئی ہیں آگے, فون اٹھایا ملایا تو ایک ورکر سے بات کر رہی ہیں. یہ بیسک آئیڈیا نواز شریف صاحب کا تھا کہ پورے ملک میں 30 ہر یونین کونسل سے 30 بندے ہمیں چاہیے کمیٹڈ, جو جہاں پر کہیں اندھیری ہو, رات ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, سیلاب ہو, وہ کھڑا رہے. اتنا کمیٹڈ ورکر ہو اور اس کی اتنی جڑت ہو اپنی پارٹی کے ساتھ, اتنی کمٹمنٹ ہو. تو وہ مطلب تنظیم سازی اس انداز سے کریں, اور پھر اگلا مرحلہ ہے حکومت گرائیں, الیکشن کال کر دیں. اول تو وہ الیکشن مطلب اپنے ٹائم پہ چاہ رہے تھے, لیکن یہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی ناکامیاں برداشت نہیں کر پا رہی تھیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو رام کیا آصف علی زرداری صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پلان ہے کہ فیض صاحب آئیں گے تو انقلاب لائیں گے, 18ویں ترمیم کا گلا دبایا جائے گا, صدارتی نظام لایا جائے گا, اور پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کیا, فوج کی مستقل سیٹیں رکھی جائیں گی, تو حلیہ بگڑ جائے گا, پاکستان فیتی فیتی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ رحم کرے خاک میں بدن. تو مطلب یہ ان کو کہہ کے تو قائل کیا گیا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اوکے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو چڈی کرائیں طریقہ عدم اعتماد کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے وہ فوری الیکشن کال کریں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ نہیں اس طرح پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, تو ریاست بچانی ہے, سیاست کو دو. اور پھر مفتاح صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کے اوپر اپنی سیاست کو قربان کر دیں گے, تو قربان کر دیتی گئی سر. وہ ہے نا ان کی نگاہ ناز کا یہ مان تھا.
کہ عمر گزار دی جائے عمر گزار دی گئی، وہ اس طرح کا، میں شعر عموماً جو ہے وہ غلط پڑھ جاتا ہوں، تو اس طرح کا وہ شعر ہے اپنے جان ایلیا صاحب کا. تو جان ایلیا صاحب کی خواہش جو ہے وہ انہوں نے تو جو پوری کرنی تھی ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون نے پوری کر دی. تو بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. سر، نواز شریف کا جرم بہت بڑا ہے، اور وہ جرم شروع ہوتا ہے گو واجپئی سے. گو واجپئی موومنٹ یاد ہے نا آپ کو؟ اعلان لاہور کہہ لیں، واجپئی کو بلانے والا، وہ بہت بڑا جرم تھا. تو اس جرم کی معافی نہیں مل سکتی. تو بس کسر تو کڈنی سی، تو ادھر سے نہیں تو ادھر سے گھیر کے ماریا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کو. ان کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو پھر کوئی بھی پارٹی ناگزیر نہیں ہوتی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.